औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरा अल-इंशिक़ाक़ आयत नंबर 16। पीछे जैसे हमने आखिरत का सीन पढ़ा और इसमें दोनों अंजाम देखे, यहाँ पे अल्लाह ताला आखिरत या इस दुनिया ने ख़त्म होना है उसके मज़ीद दलाइल पेश कर रहे हैं। फरमाया फ़ला उक़सिमु बिश्शफ़क़, फ़ला पर बस हरगिज़ नहीं, उक़सिमु मैं कसम खाता हूँ, बिश्शफ़क़ शफ़क़ की। यही अंदाज पिछली सूरतों में भी हमने देखा। फला का मतलब ये है कि जो तुम सोचते हो वो बात ठीक नहीं, यानी पीछे कोई बात हो रही थी जिसको कहा गया कि ऐसा नहीं है, बल्कि उक़सिमु मैं कसम खाता हूँ, बिशफ़क़ शफ़क़ की। शफ़क़ क्या है? रात की सुर्खी, यानी जिस वक़्त सूरज गुरूब हो जाता है तो गुरूब आफ़ताब के बाद जो एक सुर्खी फैलती है उसको कहा जाता है। और ये तकरीबन उस वक़्त तक रहती है जब रात का अंधेरा छा ना जाए, यानी इशा के टाइम से पहले-पहले ये सुर्खी रहती है। तो इसकी कसम खाएगी। इसकी कसम क्यों खाएगी? जहाँ पर कोई चेंज आता है तो अल्लाह ताला उसकी कसम खा के उस तरफ गौर-व-फ़िक्र करवाते हैं। यानी दुनिया में जो चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, जहाँ कहीं उनमें कोई चेंज आएगा, अल्लाह ताला वहाँ पर फ़ोकस करने को कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो। क्यों देखो? क्योंकि इंसान इस बात पे सिर्फ़ इसलिए यकीन नहीं कर पा रहा कि जिस तरह हम ज़िंदा चल रहे हैं, तो मर जाएँगे, साँस निकल जाएगा, रूह निकल जाएगी और फिर अगेन दोबारा कैसे ज़िंदा होंगे? इम्तिहान होगा, मतलब कि हिसाब होगा हमारा और फिर जन्नत दोज़ख, ये सब कैसे होगा? तो अल्लाह ताला दुनिया में आने वाले हर चेंज पे गौर-व-फ़िक्र करने का हमें बता रहे हैं कि यही चीज़ तुम्हें इस पर ईमान पुख्ता करेगी कि जो दुनिया में तुम रोज़ाना चेंज देख रहे हो, सूरज चल रहा होता है, चल रहा होता है और क्या होता है, चलते, चलते, चलते तुम भी देखते हो, जैसे तुम इंसान चल रहे हो, दुनिया में ज़िंदगी गुज़ार रहे हो और फिर क्या है, सूरज गुरूब हो गया, एक चेंज आया। तुम मर गए, एक चेंज आया। और फिर उसके बाद क्या है कि वो सुर्खी, वो जो यानी वो जो चेंज है जो जिसका यहाँ पे अब ज़िक्र किया गया, और फिर उसके बाद क्या है कि रात का अंधेरा, एक बिल्कुल एक रात की तारीकी, जैसे कि इंसान की कब्र की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। उसके बाद अगेन वो सूरज निकलता है कि नहीं अगले दिन? रोज़ निकलता है, रोज़ अल्लाह ताला हमें अपनी आँखों से दिखा रहे होते हैं कि गुरूब हुई एक चीज़, उसके बाद फिर रात आई, उसकी तारीकी आई और फिर अगेन सुबह हो गई। तो तुम कैसे दोबारा ज़िंदा नहीं किए जा सकते? अगर ये सब कुछ अल्लाह ताला कर रहे हैं तुम्हारे सामने, तो उस पे भी यकीन करो। तो बहुत अहम और बहुत बड़े-बड़े दलाइल हैं जो अल्लाह ताला ये पेश कर रहे हैं। और फिर अगला चेंज क्या बताया गया? वल्लैलि वमा वसक, और रात की कसम। अब यहाँ पे वो जो शुरू में हमने वाव पढ़ा था कसम के मीनिंग में, वही अब आगे भी बात चल रही है कि रात की कसम, वमा वसक, और जो वो समेट ले। वसका 3 हरूफ आप देख रहे हैं, यही इसका रूट वर्ड भी है, वाव सीन काफ। और वसक का मतलब होता है किसी चीज़ को घेर के समेट लेना, यानी किसी चीज़ को इकट्ठा कर लेना। तो रात को अगर आप देखें तो आपको फ़ील नहीं होता कि जैसे जब किसी ने कोई चादर उड़ा दी हो अंधेरे की और हर चीज़ उस चादर के नीचे आ गई है, समेट लिया सब कुछ। और इस लिहाज से भी समेटने का मीनिंग है कि आप देखें कि जब रात की तारीकी होती है, हर चीज़ सिमट के अपने-अपने ठिकाने पे चली जाती है। जो चीज़ें ख़ास तौर पे नेचर पे हैं, वो क्या होता है कि सारे जानवर अपने-अपने घरों को चले जाएँगे, बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा। इवन छोटे-छोटे जो हशरातुल अर्ज़ हैं, चींटियाँ अपने बिलों में चली जाएँगी। मुख्तलिफ, यानी कि आप देखते हैं कि यूँ लगता है कि बस सबका काम वाइंड अप और ख़त्म करने का, सब चीज़ें सिमट गई। इंसान भी अपने घरों को चले जाते हैं। अलग बात है कि आजकल की हमारी रातें जो हैं वो बाज़-औक़ात जो है वो फूड स्ट्रीट्स और इस तरह की मुख्तलिफ जगहों पे भी होती हैं। बहरहाल ये एक अलग बहस है। असल चीज़ क्या यहाँ पे बताएगी कि रात वाक़अतन समेटने वाली है। हर चीज़ सिमट जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा चेंज है जो अल्लाह ताला दिखा रहे हैं। वल क़मरि इज़ इत्तसक़, और चाँद की कसम। अब ये रात के टाइम अब क्या आया? चाँद आ गया, पहले सूरज था, गुरूब हो गया, अब रात आई, रात के अंदर अब चाँद आ गया। अब रात को भी देखें मुकम्मल अंधेरे वाला नहीं बनाया, वरना तो आप सोचेंगे कितना ही मुश्किल हो जाती ना इंसान के लिए। तो एक वजह से ज़ीरो का बला बला था, वहाँ पे भी ऑन रखा कि वल क़मरि इज़ इत्तसक़, कि चाँद, उसकी कसम जबकि वो पूरा हो जाए। और यहाँ पर भी एक चेंज है। आप यानी चाँद पे भी जो अल्लाह ताला गौर करवा रहे हैं, यहाँ पे उसके चेंज पे गौर करवा रहे हैं। कमर जो है वो बदर का लफ्ज़ भी आता है चाँद के लिए, कमर। तो कमर जो है अमूमी नाम है चाँद के लिए, और यहाँ पे जब इत्तसक़ का ये जो लफ्ज़ साथ लग गया इसके, आप ये देख रहे हैं इत्तसक़ा, तो इसमें फिर कौन से दिन का चाँद मुराद है, ये डिफ़ाइन होता है। ये भी वही लफ्ज़ है जो पीछे आपने पढ़ा है वसक़ा, पिछली आयत में जो आपने पढ़ा है, ये वही लफ्ज़ है।
اور جیسے کوئی چیز سمٹ کے پوری ہو جاتی ہے نا، اکٹھی ہو جاتی ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے چاند ہے، چاند آپ نے دیکھا پہلے اتنا ہوتا ہے، پھر اس سے ذرا بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس سے بھی کرتے 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 آگے جاتے جاتے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت وہ پورا ہو جائے، یعنی 14ویں کا چاند، تو اس کے لیے پھر یہ آیت، یہ جو لفظ ہے استعمال ہوا وسق کا، کہ والقمر اذا اتسق، کہ چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اچھا اتسقا میں وہ واؤ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واؤ، الف اور یا ایسے حروف ہیں جو یا تو ایک دوسرے سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں یا پھر سرے سے حذف ہی ہو جاتے ہیں اس لفظ کے اندر سے۔ تو یہاں پر بھی آپ سمجھیں کہ فی الحال یہ لفظ حذف ہوا ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ والقمر اذا اتسق، اس چینج کی قسم کھائی گئی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے چاند آگے جاتا گیا اور کرتے کرتے پھر وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چینج لاتے ہیں کہ پھر یہ گھٹتا ہے، اس کے بعد پھر یہ اس سے تھوڑا ہوا، پھر اس سے کرتا کرتا پھر غائب ہوتا ہے، اور پھر اگلا مہینہ جب شروع ہوتا ہے قمری مہینہ، تو پھر دوبارہ سے نمودار ہوتا ہے۔ تو یہ سب بھی کون کر رہا ہے؟ ظاہری بات ہے کوئی خالق ہے جو کر رہا ہے اور جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ آپ فرمایا کہ جس طرح سے یہ سب چیزیں اپنے اپنے مقاصد کے تحت جی رہی ہیں اور اپنا اپنا سرکل پورا کرتی ہیں، تو ایسے ہی انسان تم اپنے چینج پہ غور کرو۔ بہت ہی اہم اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ کیا فرمایا؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، لَتَرْكَبُنَّ، لا البتہ، اور یہ یقیناً کے میننگ میں بھی آتا ہے۔ ترکبن، تم ضرور چڑھتے جاؤ گے۔ رکیبہ سے نا یہ لفظ، رے کیاف بے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رکیبہ کا مطلب سوار ہونا ہوتا ہے۔ سوار ہوگے یعنی چڑھو گے، منازل چڑھو گے، اسٹیپ وائز آگے جاؤ گے، ایک سیڑھی کے بعد دوسری چڑھو گے، ایک پہ دوسرا سوار، تو سواری کے میننگ میں۔ تو یہاں پہ نون آپ دیکھ رہے ہیں شد والا۔ جب بھی کسی لفظ شد والا نون لگتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ضرور کا میننگ پیدا ہو جاتا ہے، زور۔ تو یہاں پر آپ وہ ترجمہ میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ لَتَرْكَبُنَّ، البتہ تم ضرور چڑھتے جاؤ گے۔ کیا؟ طبقاً، ایک درجہ، عن سے، طبق دوسرے درجے سے، تم ایک درجے سے دوسرے درجے تک جاؤ گے۔ اب طبق کا لفظ بڑا اہم ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ توئیں بے قوف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور طبق کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے درجہ بدرجہ اوپر جانا، ترقی کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، آگے بڑھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے اس طرح سے اوپر کوئی چیز جا رہی ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے ہم جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا، طبقات کا لفظ اور طبقہ، پھر ہم بلڈنگز، اسٹوریز کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، کتنی اسٹوریز ہیں، کتنے طبقات ہیں یہاں کے، اس معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اس کا دوسرا معنی کیا لیتے ہیں؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا۔ ایک تو ہے کہ اوپر چڑھنا، جیسے کہ اس ترجمہ بھی میں بھی آپ نے دیکھا، اور دوسرا میننگ اس کا اہم کیا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا۔ اس میں بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ مختلف طبقات ہیں، یعنی کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، مختلف طبقے ہیں، انسان میں مختلف طبقات ہو جاتے ہیں، تو اس کو آپ لیتے ہیں۔ تو ایک طرح کے جو لوگ ہیں، ایک طرح کی حالت کے، دوسری طرح کی حالت کے، تو یہ لفظ۔ اچھا، اب یہ ساری بات یہاں پر کیوں آئی ہے؟ یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک چینج کی طرف مطلب ہمیں دیکھنے کا ایک وہ سکھا رہے ہیں کہ تم کیسے غور و فکر کرو کہ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی پریگننسی کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہاں سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اس کا، اور پھر اس کے بعد وہ پھر آگے بڑھتا بڑھتا انسان بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، پھر اس میں کیسے روح پھونکی جاتی ہے، کیسے اس کا دل دھڑکتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کی باڈی پھر وہ بڑی ہوتی جاتی ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد پھر وہ ایک چینج آپ دیکھیں، ایون آپ نے نیو بورن بچہ دیکھا ہو اور آپ پھر اس کے بعد 2-3 مہینے بعد اس کو دیکھنے گئے ہوں تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ اتنا بڑا ہو گیا، اور آپ کو واضح چینج کہ اس کی ترقی ہوئی ہے، وہ تو اپنے 5 سینسز کا استعمال بہت اچھا کرنے لگ گیا ہے، تو آپ کو وہ چینج نظر آتا ہے۔ پھر 6 مہینے کا بچہ کرالنگ اسٹارٹ کرے گا، وہ ایک چینج، پھر سال 1.25 سال بعد چلنے لگ جائے گا، وہ ایک چینج آپ کو فیل، ہر اسٹیپ جو ہے وہ ایک نیا پن ہے اس کے اندر، اور انسان سیکھتا چلا جا رہا ہے۔ اتنی زیادہ اس کی لرننگ ہوتی ہے اس کی پیدائش سے لے کے آگے تک کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا یونیک بنایا ہے اور کس طرح سے وہ ایک ایک چیز سیکھتا چلا جا رہا ہے، اس میں ایک کیپیسٹی رکھ دی۔ اور پھر آپ دیکھیے ایک بچپنا ہوتا ہے، اس کے اندر انسان کے ایموشنز چینج ہوتے ہیں، اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ چینج ہوتی ہے،
اور پھر جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اس میں بالکل ایک اور چینج اس کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر جب اس سے بڑا ہوتا ہے پھر ذمہ داریاں، پھر وہ دھیڑ عمر میں پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے، تو یہ سارے کیا ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے، طبقاً عن طبق، تم ضرور ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف چڑھائے جاؤ گے۔ اور آپ دیکھیے کہ بچہ جو ہے وہ ایک جوان کی فیلنگس کو نہیں سمجھ پا سکتا، وہ کن ایموشن سے گزر رہا ہے، وہ کن ہارمونل چینج سے گزر رہا ہے، اس کی کیا نیڈز ہیں، اس کی کیا تھنکنگز ہیں، وہ کتنا ایمبیشیس ہے، وہ کیا چاہتا ہے، یہ سب چیزیں بچہ نہیں فیل کر پاتا، وہ اس دہلیز پہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے، اس درجے تک ابھی تک پہنچا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک جوان ہے، وہ دھیڑ عمر والے بندے کی بات اپنے جیسے بعض اوقات پیرنٹس ہوتے ہیں، ہمیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ انسان کہتا ہے اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ اکثر وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بات کہ اچھا آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں، آپ کس دنیا کی بات کریں، آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن پیرنٹس اپنے تجربات، اپنے اس شعور کی اس لیول، جن چیزوں سے وہ گزر آئے ہیں، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں اچھا جب ہماری عمر کو پہنچو گے نا پھر تمہیں سمجھ آئے گی یہ بات۔ تو انسان اس چینج کو جب تک خود اس تک نہیں جاتا، اس کو وہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بڑھاپے کی باتیں انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت ان بوڑھے والدین یا بوڑھا جو بندہ ہے اس کی کیا سائیکی ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ کچھ چیزیں تو کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ اچھا یہ وہ آپ کا ٹائم چاہ رہا ہے، وہ آپ کی توجہ چاہ رہا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس کی فیلنگس کیا ہیں۔ لیکن جب انسان خود اس مرحلے پہ پہنچتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ او میرے والدین بھی اس وقت یہ چاہ رہے تھے یا اس وقت یہ تھا۔ تو انسان ہمیشہ کیا کر رہا ہے، یہ جو اس میں کیا نشانی ہے، اس چینج میں کیا نشانی ہے کہ تم آخر کیوں پیدا کیے گئے ہو، پیدا کر کے ان سارے مراحل سے بچہ، جوان، ادھیڑ عمر، پھر بوڑھا، پھر ایون مر جاتے ہو، اور سب کے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، تو کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں آتے ہو، کہاں چلے جاتے ہو، کیوں یہ ٹائم سارا گزارا جاتا ہے، کیوں ان چینجنگ سے گزارا جاتا ہے تمہیں، وجہ کیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو انسان سوچتا ہے، سوچنے والا انسان، غور و فکر کرنے والا انسان آخر کسی نتیجے تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود اس چیز طرف رہنمائی کریں کہ تم سوچو کیسے، کیسے غور و فکر کرو۔ اور دوسرا طرح کا چینج کیا ہے، طبقاً طبق، جو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے ہمیشہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سا وقت رہتا نہیں، یعنی ایک سا زمانہ، ایک سا وقت کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے ہر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ وہ دن ہیں جو ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں۔ آپ کسی سے بات کریں، خوشی ہمیشہ نہیں رہتی ہے، غم ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن کبھی آپ کی زندگی میں خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی مال و دولت کی فراوانی ہے تو کبھی تنگی سے گزرتے ہیں، اور ہر انسان اپنے اپنے درجے سے مختلف کیفیات سے ایک حالت سے دوسری حالت کو ایکسپیرینس کر رہا ہے۔ انسان ایون جو ایجز کا فرق بھی ہے، اس میں بھی آپ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جا رہے ہیں اور آپ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، اس ایج کے تقاضوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ ایک غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ یہ حالتیں چینج ہو رہی ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی جو شروع کی آیات تھی یہ سب چیزیں رہنمائی کرتی ہیں اس کی طرف کہ تم اتنے بڑے چینجنگز کو دیکھو جو تمہاری اپنی زندگی میں آ رہے ہیں، تمہاری اپنی ایج میں آ رہے ہیں، تمہاری اپنی فیلنگز میں آ رہے ہیں، اور پھر یہ جو سورج، چاند، رات، دن، ان کے چینج دیکھو، اور پھر اس چینج کو مانو۔ یہ سب چیزیں گواہ ہیں اس بات پر کہ تم مرتے وقت جس چینج سے گزرتے ہو، مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ایک وہ چینج بھی آئے گا، چاہے آج تم اس کو نہیں مان رہے، لیکن جب تم اس میں سے گزرو گے تو تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ واقعی وہ چینج تھا۔ تو یہ ساری چیزیں رہنمائی کرتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی اتنے چینجنگز میں سے گزار رہا ہے تو کیوں نہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ سارے دلائل ہیں۔ اسی لیے اگلی آیت میں کیا فرمایا، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بس کیا ہے انہیں کہ یہ ایمان ہی نہیں لاتے، یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیا یہ ریزن ہے ان کو بات سمجھ ہی نہیں آئی؟ سمجھا تو دی گئی، وہ تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دی گئی، قرآن کو اٹھائیں، پڑھیں، سمجھیں، ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی کیوں نہیں ایمان لاتے؟ وجہ کیا ہے؟ اور وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟
یہاں پہ کیا مراد ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی وہ سارے دلائل دے رہا ہے، قرآن وہ وزڈم دے رہا ہے آپ کو، عقل کا صحیح استعمال دے رہا ہے، آپ کو سکھا رہا ہے، آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اور جب انسان اب ایک بہت یونیک اور ایک بہترین چیز کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی عقل اس کے آگے سرنڈر کر جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پھر جب قرآن کو پا لیتا ہے تو اگر کوئی جو صحیح سلیم الفطرت انسان ہے وہ تو فوراً جھکے گا، لیکن جو نہیں ہے سلیم الفطرت وہ نہیں جھکے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اتنا کچھ اس کلام کی صورت میں پانے کے باوجود وَإِذَا قُرِئَ، جب ان پر پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ قُرِئَ پیچھے بھی ہم نے یہ لفظ دیکھا قرأ سے ہے، اور اس میں یعنی پڑھنے کے میننگ میں ہے قرات، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قاف رے حمزہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا۔ جب پڑھا جاتا ہے، قُرِئَ کا مطلب کیا ہے؟ پڑھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کے سنا رہے ہیں قرآن پاک، اس وقت کے دور کے لوگوں کی بات تھی، یا آج اگر اس قرآن سے نصیحت کی جاتی ہے تو لا یسجدون، یہ جھکتے کیوں نہیں ہیں؟ اب یہ آیت سجدہ ہے، اس میں فزیکلی بھی جھکنا چاہیے یا جھکایا گیا، اور اس کے اندر بہت ہی پیاری وہ دعا بھی ہے کہ تبارک الذی، تبارک الذی، میں تھوڑی سی میں اس کو ریکال کرتی ہوں۔ ہاں جی، سجد وجہیہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو آخر میں تبارک اللہ آتا ہے، تو وہاں پر بھی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم نے پیشانی جھکا دی ان کے سامنے۔ اور فزیکلی کیوں جھکایا جاتا ہے؟ کہ انسان کی عقل، انسان کا دماغ، انسان کا سر، سب سے اس کی شان والی چیز ہے نا، تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے کہ میں جھک گیا، میں مطیع ہو گیا، میں نے بات مان لی۔ اور ویسے بھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے آگے جھک جائے کہ وہ عظیم کلام، اس کے آگے اس کی عقل، اس کی ہر چیز ہیچ ہے، چھوٹی ہے، کم ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں جھکتے اس کی ریزن کیا ہے؟ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وتیرہ پکڑ لیا ہے کافروں نے کہ وہ جھٹلاتے ہی ہیں، بس انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ہر بات کو جھٹلانا ہے کیونکہ ہر بات ہمارے فائدے پہ زد دے رہی ہے، ہمیں صرف دنیا چاہیے، ہم صرف اسی کا سوچتے ہیں، لہٰذا ہم نے جو ہے نہیں ماننی بات۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ بل الذین، بلکہ الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یکذبون، وہ جھٹلا رہے ہیں۔ اور کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ خوب جانتا ہے جو یہ سمیٹ رہے ہیں، یعنی جھٹلانے کی وجہ کیا ہے؟ یوعون ہے، کچھ اور سمیٹ رہے ہیں۔ جب آپ کی صحیح توجہ کسی اور طرف لگی ہوگی تو کیسے آپ پھر اس بات کو مانیں گے، کسی اور طرف توجہ دیں گے؟ یعنی جو دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے وہ آخرت پہ کہاں سے فوکس کرے گا؟ اس کے لیے کیا کمائی کرے گا؟ تو ان کی صلاحیتیں کسی جس چیز پہ لگ رہی ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے، واللہ، اور اللہ، عالم، خوب جانتا ہے۔ عالم کا جو صیغہ ہے عین لام میم سے ہے، اور عالم کا جب اس طرح سے پیٹرن آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خوب جاننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے، اللہ کو صاف پتہ ہے، بما یوعون، جو وہ سمیٹ رہے ہیں۔ واؤ عین چھوٹی ہے، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور وعاء کہتے ہیں کسی تھیلی کو، یعنی پاکٹ کے میننگ میں آتا ہے یہ لفظ ویسے، جس میں کوئی چیز بھری جائے۔ تو کیا یہ سمیٹ سمیٹ کے رکھ رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، اور کیا اکٹھا کرے؟ اب اس میں دنیا کا پیسہ بھی آ جائے گا، مال و دولت بھی آ جائے گا، ہر وہ چیز جس میں یہ اٹکے ہوئے ہیں ان کے دل، جو جو چیزیں یہ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں، جس چیز کے جمع کرنے کا ان کو شوق ہے، وہ ساری دنیا، اس کی ہر کائنڈ جو یہ اپنے لیے اکٹھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چونکہ یہ اس میں لگے ہوئے تو اس وجہ سے یہ جھٹلا رہے ہیں۔ یعنی پیچھے جو آیت آئی نا، یہ دونوں آیات بہت ریلیونٹ ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بل الذین کفروا یکذبون، یکذبون کی ریزن کیا ہے؟ کہ بما یوعون، ٹھیک ہے، ریزن کیا ہے؟ بما یوعون، کیونکہ یہ سمیٹ رہے ہیں، کچھ سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں تو یہ دو وجوہات کی بنا پر جھٹلا رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ سمیٹ کے دنیا سمیٹیں پھر آخرت کا خیال نہیں آئے گا، پہلی تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ آخرت کو مان لیں تو پھر یہ سمیٹ سکتے ہی نہیں، یہ جو کچھ یہ سمیٹنا پھر اس کی پہ تو زد پڑ جائے گی نا، لہٰذا اسی چیز کا انکار کر دو جو کہ آڑے آ رہی ہے، تو پھر سمیٹتے رہو جو سمیٹنا چاہتے ہو۔ تو ان دو ریزنز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، ایسی وجہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی ہے، لہٰذا ان کو ایک ہی بات سنا دی گئی کہ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، بس ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ تو بشرہم ویسے تو بشارت کا ہے، اب یہ بشارت تو نہیں ہے ان کے لیے، خوشخبری تو نہیں ہے، لیکن
کیوں یہ پیٹرن اختیار کیا جاتا ہے؟ جب کوئی انسان اس کو سمجھا کے وہ نہ مانے، وہ مان کے دے ہی نہ، اس کو اپنی کوئی فکر ہی نہ ہو، تو آپ اس کے لیے کیا لفظ آپ کہتے ہیں اچھا نہیں محنت کرے نا، ٹھیک ہے پھر بعد میں مزے کرنا۔ تو مزے تو نہیں کرنے اس نے بعد میں، لیکن آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کو جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میرے یہ الفاظ ہی اس کو اٹھا دیں، کسی محنت پہ آمادہ کر دیں۔ تو سیم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مان رہے، نہیں سمجھ رہے، نہیں نکل رہے ان چیزوں میں سے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، بس انہیں خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ مگر کون سے لوگ بچیں گے صرف؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں اور عمل صالح کیے، یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط ساتھ ساتھ ہے، صرف ایمان قبول نہیں ہے بلکہ اس کے اکارڈنگلی پھر عمل بھی۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے لہم ان کے لیے اجرن اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ میم نون نون اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور مننا یا جس طرح جب اس طرح ایک ہی حرف سے دو روٹ لیٹرز آ جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو شڈ ڈالتے ہیں منا۔ تو منا کا مطلب ایک احسان کرنے کے میننگ میں آتا ہے، وہ ایک بالکل اور طرح کا میننگ ہے، وہ کسی اور جگہ پہ ہم اس کو دیکھیں گے قرآن پاک میں، اس میننگ میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ اور دوسرا میننگ اس کا ہوتا ہے ختم ہونے والا، یعنی کوئی چیز قطع کر دی جائے، کاٹ دی جائے، سلسلہ کسی چیز کا کاٹ دیا جائے تو اس کے لیے من کا لفظ آتا ہے، اور اسی لیے موت کے لیے بھی من کا لفظ آتا ہے۔ ریب المنون کا لفظ اردو میں سوری قرآن پاک میں استعمال بھی کیا گیا ہے، جس کا مطلب موت ہے۔ تو یہاں پر کس چیز کا سلسلہ نہیں کاٹا جائے گا، نہیں ختم کیا جائے گا؟ اجر کا، یعنی جو اجر ان کو جنت کی شکل میں مل جائے گا تو جنت سے ان کو کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا، تو ان کے لیے کیسا اجر ہوگا، کیسا بدلہ ہوگا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بہترین اعمال کرنے والوں میں سے کر دیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔